बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। आज 20 नवंबर है और जो सबसे अफसोसनाक ख़बर रात को मिली वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा ख़ादिम रिज़वी साहब का इंतकाल पुरमलाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके तमाम सय्यात और ज़ल्लात को मुआफ़ फरमा के उन्हें नेक और सालिहीन के साथ, इनाम याफ्ता बंदों के साथ महशूर फरमाए, उन पर अपना करम फरमाए। आज की जो गुफ्तगू आपके साथ करना चाहता हूँ वो कोरोना वायरस के इस नए स्पेल के हवाले से है कि कोरोना फिर से फैलने लग गया और NCOC नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने जो इस वक्त रिपोर्ट दी है कि कोविड-19 दोबारा सर उठा चुका है और चूँकि ये न्यू वायरस है इसलिए इससे किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है, कोई भी इससे महफूज नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि चूँकि मुझे पहले हो गया था तो अब नहीं हो सकता। उसने शक्ल बदल ली, उसके अंदर कई यानी पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ आ गया और हर शख्स खा उसे पहले हुआ या नहीं हुआ उसका शिकार है और उसकी पहुँच में है, नोवेल है, नया है। तो चूँकि इसकी वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन न होने की वजह से हर किसी शख्स को इससे ख़ुद अपने आप को भी बचाना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, अपने करीबियों को भी, अपने प्यारों को भी इससे महफूज रखना है। और इसके नए होने की वजह से अभी तक साइंसदानों को ये बात मालूम नहीं है कि ये रिएक्ट कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है। इसकी हिस्ट्री न होने की वजह से डॉक्टर्स को भी कई मसाइल हैं। इसलिए सबसे बुनियादी तरीक़ाकार ये है कि अपने आप को इससे महफूज रखें। आप अब देखें, मैंने जो कल 19 तारीख़ तक की रिपोर्ट मैंने पढ़ता रहा, मैं देखता रहा इसको, यानी इस वक्त पाकिस्तान में यानी जो पिछले 24 घंटों की उन्होंने रिपोर्ट की थी वो 2547 लोग, उस यानी 36,899 टेस्ट उन्होंने किए तो 2547 लोग हमारे सामने वो आ गए जो नए पॉजिटिव केसेस हैं। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी तादाद है। अगर ये इसी तरह डे बाय डे बढ़ता चला गया, डे बाय डे, यानी आप देखें कोई महीना पीछे अगर हम जाएं, कोई 1.5 महीना पीछे, तो हम डेली की बेसिस पर 5-6 केसेस तक, 4 केसेस तक पहुंच गए थे। लेकिन ये केसेस दोबारा से बढ़ने की वजह से एक खौफनाक सूरत हाल है और अब ये एक यानी लाजिम है हर शख्स के लिए कि वो इससे हिफाजत करे, हुकूमत भी करे, अपोजिशन भी करें, आम आवाम भी करें, उलमा भी करें, यानी जिस हद तक हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करें। इस कोशिश करने के पीछे कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और कई लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते और जब उनको कोशिश करने का कहें, परहेज़ करने का कहें, बचाव के लिए कहें, शेक हैंड से रोकें, गले लगने से रोकें, फासला डिस्टेंस मेंटेन करने की बात करें तो आगे से वो यानी तवक्कुल, जो लोगों के जहनों में तवक्कुल का गलत मफ़हूम है वो अपने सामने रख लेते हैं जी कि जी अल्लाह मालिक है, जी अल्लाह ने जो चाहा तो हो जाएगा, जी जब तक अल्लाह ना चाहे नहीं हो सकता। और मैंने इसमें सुना कई उलमा भी, हमारे यहाँ कल मैं जब इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आ गई, वो जनाब जलाली साहब की, मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब। मैंने उनको कभी भी उनका पूरा लेक्चर कोई नहीं सुन सका जब से अब तक मेरी ज़िंदगी हुई लेकिन मैंने कल को 5, 7, 10 मिनट के उनके मुख्तलिफ़ क्लिप्स सुने हैं। लेकिन चूँकि मैं पूरा नहीं सुन सका, मैं नहीं समझ सका कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जितने क्लिप्स मेरे सामने आते गए उनके मुताबिक वो इसको नहीं मानते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस सामने पेश करते हैं जो ला अदवा वला तैरा वला हामता वला सफ़रा, उसमें से ला अदवा के कोई चीज़ मुतअद्दी नहीं होती। मैं आगे जाके इंशाअल्लाह एंड में इन अहादीस पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन मालूम नहीं क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ये जो बजाय इसके कि लोगों को एहतियात करने का कहा जाए, उन्हें बेएहतियाती का मशवरा देना और उन्हें इस तरफ लाना कि जहाँ से बीमारी के बढ़ने का ख़तरा मौजूद है, ऐसा काम उलमा अपने ज़िम्मे क्यों ले लेते हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। ये बुनियादी तौर पर तो काम है साइंसदानों का। जो साइंसदान इसको समझ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं इसको समझते हैं, उन्हें मालूम है कि ये मैन मेड है या नेचुरल है या कैसे आया है, जैसे भी आया है। बहरहाल ये एक हकीकत है। मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि कोरोना मौजूद है, कोरोना लोगों को लग रहा है। मैं अपने मोहल्ले की बात करता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, जौहर टाउन E1 ब्लॉक। आपने शायद टेलीविज़न वगैरह पर देखा होगा, इसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया उन्होंने, यानी स्मार्ट लॉकडाउन लग गया। और मुझे आज सुबह नमाज में मस्जिद के एक ज़िम्मेदार फ़र्द बता रहे थे कि 15 से 20 अफराद हैं हमारे मोहल्ले में जिनको कोरोना वायरस है। कुछ को मैं पर्सनली जानता हूँ जो इस मुसीबत से गुज़र रहे हैं।
یہ بیماری موجود ہے، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اس بیماری سے بچانا کیوں ضروری ہے اور اس کی احتیاط بہت زیادہ کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ سمجھ لیں کہ اس کو ظاہر ہونے میں 14 دن تک کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو یہ وائرس موجود ہے لیکن 14 ڈیز تک پاسبلی اس میں کسی قسم کے کوئی سمٹمز ظاہر نہ ہوں، ممکن ہے اس کا ٹیسٹ ہو تو پازیٹیو آ جائے۔ اور یہ سمٹمز ظاہر نہ ہونا زیادہ خطرناک ہے کہ یہ شخص جس کو کووڈ ہے، جس کو وائرس ہے، جس کو کورونا ہے، اب اس کو کوئی سمٹم ظاہر نہیں ہوئے تو ظاہر ہے اس نے چیک نہیں کرایا، جب چیک نہیں کرایا تو یہ سوسائٹی میں چلتا پھرتا ایک کووڈ بامب ہے، یہ کیریئر ہے، یہ کووڈ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، یہ اپنے والدین کو مل رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو مل رہا ہے، اپنے دوست احباب کو مل رہا ہے، یہ شیک ہینڈ کرتا ہے، یہ گلے ملتا ہے، جن جن لوگوں کو مل رہا ہے۔ اب سارے لوگ ممکن نہیں ہے کہ اس جتنی امیونٹی والے ہوں، ممکن نہیں اس جتنی جو انر مضبوطی ہے، سارے لوگ برابر تو نہیں ہوتے، کئی کمزور ہوں گے۔ ممکن ہے یہ شخص جو پھیلا رہا ہے، جو کیریئر کی صورت میں جا رہا ہے، دوسروں کے لیے زیادہ نقصان بن جائے تو اور اسے خود معلوم ہی نہیں کہ اسے کورونا لاحق ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کی کوئی نشانی، مثلا اس کی ایک نشانی بخار ہے، بخار کو بھی ظاہر ہونے میں 2 سے 10 دن اور پھر 14 دن تک لگ جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو کہ کورونا ہے یا نہیں۔ کھانسی ہے اس کی ایک نشانی، اگر وہ NCOC نے جو رپورٹ کیا کہ اگر کھانسی 24 گھنٹے رک نہ رہی ہو، بار بار ہو رہی ہو، بار بار ہو رہی ہو، یا 24 آورز کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ سپیل میں آ جائے، اس کی 3 ایپیسوڈز، 3 ڈیوریشنز اور دورانیے آ جائیں، کفنگ ایپیسوڈز، تو ایسی صورت میں سمجھ لیں کہ یہ کورونا کی نشانی ہے۔ اور کورونا کے ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو پہلے سے کھانسی ہے کسی شخص کو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے پہلے سے کھانسی ہے، ضرور احتیاط کر لے کہ کورونا کی وجہ سے جو اسے کھانسی ہوگی، پہلی کھانسی سے اس کی شدت تھوڑی زیادہ ہوگی۔ اب اس کے بعد کئی لوگوں کو شارٹنیس آف بریتھ ہو جاتی ہے، سانس کی تنگی، یہ 6 میں سے ایک شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر 6 کورونا کے مریض ہیں تو ان میں سے شارٹنیس آف بریتھ، سانس کی تنگی کا معاملہ ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے آپ سے محفوظ رکھے۔ اور جب چونکہ جتنے ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے چلتے پھرتے ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ممکن ہے کوئی شخص مریض ہو، اللہ نہ کرے میں مریض ہوں، اللہ نہ کرے آپ مریض ہیں، تو ہم جب کسی دوسرے کو ملتے ہیں تو ہماری وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو جائے، یہ بہت نامناسب سا عمل ہے۔ اب جو ہمارے ہاں ملک میں جو اس سے بچاؤ کا NCOC جو اس کا ادارہ ہے، جو اس سے بچنے کے لیے لوگوں کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے، ان کے مطابق جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ کلوزڈ اور کراؤڈڈ جگہوں پر نہ جائیں، جہاں پر بہت زیادہ کراؤڈ ہے ان سے بچیں، اور اگر جانا ضروری ہو جائے، ناگزیر ہو جائے، جیسے کوئی شادی یا فوتگی یا کوئی جنازہ ہے، تو 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین رکھیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں یا سینیٹائز کریں، اور اگر آپ کے ہاتھ کسی جگہ پر ٹچ ہوئے ہیں تو اس کے بعد ناک یا منہ کی طرف لے کر نہ جائیں۔ اور سمٹمز جن لوگوں میں ظاہر ہو رہے ہیں، جن کسی کا گلا خراب ہے، کسی کو زکام بخار ہے، تو اس کے قریب نہ جائیں، اس کے قریب جانے سے اوائڈ کریں۔ اب ایک اور بات ہے، بعض لوگ اینٹی بائیوٹک کھا کے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اینٹی بائیوٹک وائرس پر اثر نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اینٹی بائیوٹک کا اثر صرف بیکٹیریا پر ہوتا ہے، وہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے، لیکن یہ جو وائرس ہے اس کے لیے ویکسین آنی ضروری ہے، اور ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس کی ویکسین دریافت نہیں ہوئی، جو ہوئی ہیں ابھی تک کہیں بھی ان کے ایکسپیریمنٹس مکمل ہو کر مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال اس لیے اینٹی بائیوٹک کھانے کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ڈاکٹر اگر دیکھے اور اسے ڈر لگے کہ یہ بیکٹیریل کو انفیکشن کا ڈر ہے، یعنی کوئی اور بیماری بھی تھی اس بندے کو، ساتھ کورونا ہو گیا اور بیکٹیریا بھی موجود ہے، کورونا بھی، تو اس کو کہتے ہیں بیکٹیریل کو انفیکشن، ایسی صورت میں ڈاکٹر اسے سجیسٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اینٹی بائیوٹک کھا کے اس کا علاج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے اس بیماری کی۔ اب جب بیماری آ گئی تو اس بیماری کا جو ڈاکٹرز ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، جو ڈاکٹرز ہمیں احتیاط کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز ہمیں اس کی پریکاشنز بتا رہے ہیں، وہ کرنا لازم ہے۔ اور جو شخص ان پریکاشنز پر عمل کرتے ہوئے پھر بیماری میں آ گیا اور اللہ نہ کرے گاڈ فاربڈ وہ فوت ہو گیا، تو وہ ایک متعدی بیماری کے اثر میں فوت ہونے کی وجہ سے شہید ہے۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام، جس شخص نے احتیاط نہیں کی،
جس شخص نے پرہیز نہیں کی، جس شخص نے پریکاشنز پر عمل نہیں کیا، اگر وہ بیمار ہو کے فوت ہوا، میں مفتی نہیں ہوں، نہ میری عادت ہے فتوے دینے کی، لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اس پر علماء کو گفتگو کرنی چاہیے۔ ایسا شخص جو جان بوجھ کے بیماری کی پرواہ نہیں کر رہا، وہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا، وہ شہید نہیں ہوگا۔ اب یہ بات کہنا، میں نے جلالی صاحب کو رات کو سنا، مجھے دکھ ہوا کہ جی اسے میں کرونا کے مریض کو یوں بازوؤں میں لے کے کعبے کا طواف کروں گا اور میں کہوں گا لا ادوا لا ادوا لا ادوا۔ ناظرین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ احادیث جو جلالی صاحب پڑھ رہے ہیں وہ حدیثیں بھی صحیح ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ تمام محدثین نے دو باب باندھے۔ ایک باب جس میں کسی بیماری کا متعدی نہ ہونا، اور پھر ساتھ دوسرا باب باندھا، آپ مسند امام احمد بن حنبل کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگلا باب یہ ہے کہ بیماری کا متعدی ہونا، بیماری کے متعدی ہونے کے ثبوت کا باب، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ان کے اندر پھر علماء نے ان میں تطبیق کی ہے۔ تطبیق کیا ہے کہ ہر بیماری کو متعدی نہ مان لیں، کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، لازمی نہیں جس کے بارے میں کوئی عام شخص، کوئی حکیم، کوئی کویک، کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا بندہ اسے متعدی کہہ دے، وہ متعدی نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن جو تجربے سے ظاہر ہو جائے کہ متعدی بیماری ہے، وہ بیماری متعدی ہوتی ہے لیکن خود اپنی طاقت سے نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی اجازت سے ہوتی ہے۔ اور جب کسی بیماری کا متعدی ہونا ثابت ہو جائے، کسی بیماری کا یعنی آپ یوں کہہ لیں ایک سے دوسرے کو لگنا ثابت ہو جائے، کسی بیماری کا ایک سے دوسرے تک پھیلنا ثابت ہو جائے، اور ڈاکٹرز اس بات کو کنفرم کر دیں کہ یہ بیماری متعدی ہے، ایسی صورتحال میں اس بیماری سے پرہیز کرنا شریعت اسلامیہ کی روح سے لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ جو نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ میں اس کو اب اس کے اسلامک پرسپیکٹیو کے لحاظ سے مختصر سی بات کرتا ہوں، ویسے اس پر بہت تفصیلی گفتگو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میں نے پچھلے دنوں میں جب یہ کرونا آغاز میں آیا تو کئی قسطوں میں بڑی لمبی گفتگو کی ہے۔ اگر کسی کا جی چاہے بہت تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے تو آپ ان کی گفتگو کو سنیں، اس میں کافی مواد ہے۔ لیکن یہاں پر جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام بخاری کی کتاب الطب میں جو 5328 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم نے کتاب السلام باب لا ادوا ولا طیارہ میں اس کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث آتی ہے کہ لا ادوا کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، ولا طیارہ تا کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا سفارہ پیٹ کی بیماری کوئی نہیں، ولا حامتا نہ کوئی الو وغیرہ کے بولنے کی کوئی بدشگونی رہنی چاہیے۔ تو ایک اعرابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہماری بعض اوقات ہماری اونٹنیاں صحرا میں ہوتی ہیں کأنہا الظبا، صحت مند ہرنیوں کی طرح، فیخالطھا البعیر اجرب فیجربھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی کوئی ایک بیمار اونٹ ان میں شامل ہوتا ہے تو وہ ساروں کو بیمار کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یعنی خارش زدہ اونٹ باقی ساروں کو خارش لگا دیتا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو فمن عاد الاول، تو جو پہلا بیمار ہوا تھا اسے کس نے بیمار کیا؟ یعنی آقا علیہ السلام ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے۔ اب دوسری طرف دوسری حدیث پاک جو حضرت جابر سے روایت ہے، اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا، اس میں بھی حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، یعنی پورا ایک باب ہے، محدثین نے درجنوں حدیثیں اس باب پر لائیں کہ کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ پھر صحیح حدیثیں ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سرٹن بیماریوں کے نام لے کر ان بیماریوں سے بچنے کی تلقین کی۔ مثلا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون سے بچنے کی نصیحت کی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ اس حدیث پاک کو امام مسلم کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ میں 2218 نمبر احادیث، آپ ان کو پڑھیں، 5772 نمبر حدیث پڑھیں امام مسلم کی، 5773 پڑھیں، 74 پڑھیں، 75 پڑھیں، 79 تک آگے یہ احادیث ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، پھر ان میں احادیث ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تفصیلی حدیث ہے لیکن میرے جو موضوع سے متعلق ہے وہ یہ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ، آقا نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا
و ان کان بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی 1472 نمبر حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی، اور سلسلۃ الصحیحہ میں 789 نمبر پر اس کو علامہ البانی لے آئے، انہوں نے اس کو حدیث صحیح لکھا۔ آپ اندازہ کریں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی زمین کے اندر پتہ چل جائے، کسی علاقے میں پتہ چل جائے کہ طاعون ہے وہاں پر، آقا نے فرمایا تو اس میں داخل نہ ہو، اور اگر تم اس میں موجود ہو تو اس سے بھاگو نہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک احتیاط بتا دی، ایک پرہیز بتا دی کہ اگر تم جانتے ہو کہ فلاں علاقے میں طاعون ہے تو اس کے اندر مت جاؤ، یہ احتیاط ہے، یہ اس سے بچنے کی پرہیز ہے، اور اگر تم اسی میں ہو تو کسی اور علاقے میں نہ جاؤ کہ ممکن ہے تم کیریئر ہو اور دوسرے علاقے میں جا کے بیماری پھیلانے کا سبب نہ بن جاؤ۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی پرہیز کی نصیحت کر دی۔ اب ایک حدیث پاک امام بخاری نے اس کو روایت کیا کتاب الطب باب الجزام میں، اور وہ 5271 نمبر حدیث ہے۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، ترجمہ میں کر چکا ہوں۔ آقا نے آگے فرمایا وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، مجذوم سے، جذام والے سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب یہ جو حدیث پاک لا عدوى ولا طیرۃ، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 5791 اور 92 میں، اور یہ انٹرنیشنل نمبر میں 2221 نمبر کئی احادیث ہیں، 2221 نمبر حدیث، یعنی 2221 نمبر پر اگر آپ چلے جائیں انٹرنیشنل نمبرنگ پر تو یہ تمام اسی ٹاپک کی احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہی حدیث پاک 7762 نمبر پر ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے عبد الرحمن بن عوف سے سنا، انہوں نے ان کی بات بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا یورد ممرض علی مصح، کہ کسی بیمار کو صحت مند آدمی کے ساتھ داخل نہ کیا جائے، بیمار اور صحت مند کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ اب جب یہ دو حدیثیں، ایک طرف حدیث پاک ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، اب جب متعدی نہ ہونے کا مطلب کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اب دوسری حدیث ہے لا یورد ممرض علی مصح، کہ کسی بیمار کو صحت مند پر داخل نہ کیا جائے، یعنی بیماری لگ سکتی ہے۔ تو اب یہ اس میں کیا راز ہے؟ حضرت راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یحدثہما کلتیہما، ابو ہریرہ یہ دونوں حدیثیں روایت کرتے تھے۔ ثم صمت ابو ہریرہ بعد ذلک عن قولہ لا عدوى، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لا عدوى والی حدیث کے بارے میں خاموش ہو گئے، سکوت اختیار کر لیا، سمتا، چپ ہو گئے اس کے بارے میں۔ وَأَقَامَ عَلَىٰ أَلَّا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍ، اور اس بات پر قائم رہے کہ کسی مریض کو صحت مند پر داخل نہ کیا جائے۔ اب جب یہ حدیث پاک ہوئی تو حارث بن ابی ذباب، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے، آپ پہلے دو حدیثیں بیان کرتے تھے کہ لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اور ساتھ دوسری حدیث بھی بیان کرتے تھے کہ لا یورد ممرض علی مصح، تو اب کیا ہوا کہ آپ نے دونوں میں سے ایک حدیث بیان کرنی شروع کر دی، قد سکت عنہ، اور آپ ایک حدیث جو لا عدوى والی ہے اس سے آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کیا، فابا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے اس حدیث کو پہچاننے سے یہ انکار کر دیا، لا عدوى والی حدیث کو پہچاننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں پہچانتا اس حدیث کو۔ اور جب زیادہ ضد کی، حارث نے، آپ کے چچا کے بیٹے نے زیادہ ضد کی اور آپ کو جب غصہ دلایا تو آپ نے حتی غضب ابو ہریرہ فرطن بالحبشیۃ، حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آ گیا، حبشی زبان میں ان کو کچھ کہنے لگے، اور جب سخت سست کہا پھر ان سے پوچھا بتاؤ میں نے تم سے کیا کہا ہے، تمہیں معلوم ہے میں نے تم سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا قلت ابیت، میں نے کہا میں انکار کرتا ہوں اس حدیث سے، میں بس اسی حدیث کو مانتا ہوں جس میں حضور نے فرمایا بیمار کو صحت مند پر داخل نہ کیا جائے۔ اور پھر راوی قسم کھاتے تھے کہ یہ دونوں حدیثیں
ابو حریرہ روایت کرتے تھے۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا، یا تو وہ بھول گئے یا ایک حدیث نے دوسری حدیث کو منسوخ کر دیا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، حضرت ابو حریرہ کے بارے میں یہ بات کہنا اور یہ یقین رکھنا کہ وہ بھول گئے ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ وہ حدیث کبھی آپ کے سامنے لاؤں گا، ایمان افروز ہے۔ ان کو حافظہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا۔ شروع میں بھولتے تھے، مگر کسی ایک محدث نے یہ قول نہیں کیا کہ بعد میں ابو حریرہ کبھی بھولے ہوں۔ یقیناً نسخ کا علم ہوا ہوگا حضرت ابو حریرہ کو کہ اس حدیث نے لا یورد ممرد علی مصح نے اس حدیث کو نسخ کر دیا، اس حدیث کو ختم کر دیا، اس لیے ابو حریرہ اس طرف گئے، ورنہ آپ کو تو حافظہ اور ذہانت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یہ چلو بھر بھر کے عطا کیا تھا، ان کا حافظہ کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ حافظہ ختم ہونے والی بات راوی کا اپنا وہم ہے۔ حضرت ابو حریرہ نے اس کے نسخ کی وجہ سے کہ بات منسوخ ہو گئی، اس لیے اس کا انکار کر دیا اور فرمایا کہ ابھی تو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اب حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ 6973 نمبر حدیث ہے امام بخاری کی، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ہجری میں، جو ربیع الثانی کا ہی مہینہ تھا، الحمدللہ آج بھی ربیع الثانی ہے، تو جب سیدنا فاروق اعظم شام میں داخل ہوئے، وہ بھی ربیع الثانی کا مہینہ تھا 18 ہجری، تو جب اس میں گئے تو فلما جاء بسرغ، سرغ کے مقام پر پہنچے، بلغ ان الوباء وقع بالشام، تو ان تک یہ خبر پہنچی کہ وبا شام کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ فاخبرہ عبد الرحمن بن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ جب تم سن لو اس کے بارے میں کہ یہ طاعون کسی زمین میں ہے تو اس میں داخل نہ ہوا کرو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اور جب تم کسی زمین میں ہو اور وہاں پر تمہیں یہ خبر ملے کہ وہاں پر اس زمین کے اندر طاعون ہو، تو فرمایا پھر اس سے فرار اختیار کر کے اس سے بھاگو نہیں، پھر اس سے نہ بھاگو۔ اور وجہ وہی ہے، حضور علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص یہاں کا طاعون کیری کر کے کسی اور جگہ پر چلا جائے۔ فرجع عمر من سرغ، حضرت عمر سرغ سے واپس آ گئے۔ اور ان کے بارے میں ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے سیدنا فاروق اعظم کے پوتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف کی حدیث سن کر واپس گئے تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری والے شہر میں داخل نہ ہو، جہاں پر جو بیماری کنٹیجیس ہے، جو بیماری متعدی ہے، جان بوجھ کے اس کو بغل کے نیچے دے کے لا ادوا پڑھنا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، یہ اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے۔ ہاں یہ یقین اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، بیماری سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور بیماری سے پرہیز کے باوجود بھی بیماری لگ سکتی ہے، ظاہر ہے آخر پہلے بھی تو کسی شخص کو لگی تھی نا، جس سب سے پہلے کو لگی تھی اس کو کہاں سے لگی تھی؟ اللہ کے امر سے لگی تھی۔ اب بھی کسی شخص کو ساری احتیاط کے باوجود اللہ کے امر سے بیماری لگ سکتی ہے، لیکن بد پرہیزی، بے احتیاطی کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی بے احتیاطی کرے گا تو میں نے شروع میں بھی کہہ دیا کہ وہ شخص خودکشی کرے گا اور اپنے ساتھ آپ زیادتی کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں 7763 نمبر حدیث، 7763 نمبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدیموا الی المجذومین النظرہ، کہ مجذوم کی طرف، جس کو جذام ہو، اس کو دیر تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھو بھی نہ۔ اب کئی علماء اس کی تشریح اور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں دل میں کراہت آئے گی، اس کے جسم کے اعضاء گر رہے ہوتے ہیں فلاں فلاں، لیکن امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو یعنی بیماریوں کے متعدی ہونے کے ثبوت کے باب میں لائے ہیں۔ اور آگے حدیث پاک ہے جس میں حضرت سیدنا مولا کائنات سے امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین علیہ السلام نے روایت کی ہے حدیث پاک۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، ایک شخص کی وجہ سے اس حدیث میں اضطراب آ گیا، لیکن اس کے الفاظ باقی جگہوں پر موجود ہونے کی وجہ سے مضمون ٹھیک ہے، اس پر اعتماد کیا جائے۔ آقا نے فرمایا لا تدیم النظر الی المجذومین، آقا نے فرمایا کہ مجذوم کی طرف، الی المجذمین، مجذوم کی طرف فرمایا دیر تک آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر مت دیکھو۔ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدَ رُمْحٍ، اور جب ان سے کلام کرو تو ایک نیزے کے برابر کا فاصلہ تمہارے اندر موجود ہو، ایک
ایک نیزے کا فاصلہ تقریباً 6 فٹ بنتا ہے۔ اب یعنی جو اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں 6 فٹ کا فاصلہ، گویا یہ ایک حدیث ضعیف سے بھی 6 فٹ کا فاصلہ ثابت ہو گیا کہ بیمار کے ساتھ جب گفتگو کرو تو اتنا فاصلہ رکھ لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سوشل ڈسٹینسنگ کی تعلیم دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاصلہ کرنے کا حکم دیا، اور یہاں پر یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 7765 7765 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ بھی متعدی بیماری کے ثبوت کے بیان کے باب میں امام احمد بن حنبل لائے، اور وہ حدیث پاک عمرو بن شرید سے ہے جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مجذوم شخص ثقیف سے آیا بیعت کرنے کے لیے، اسے جذام تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس وہ آیا، باہر سے پیغام بھیجا، کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کی یا رسول اللہ، آقا وہ شخص آیا ہے اور وہ بیعت کرنا چاہتا ہے، اسے جذام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ائتہ فاخبرہ انی قد بایعتہ فلیرجع۔ حضور کے پاس کئی لوگ بیٹھے تھے، آقا نے فرمایا جاؤ اس کے پاس، اسے خبر دو کہ میں نے اس کی بیعت کر لی، وہ واپس چلا جائے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے پاس اتنے لوگ تھے کہیں ان کو بیماری نہ لگ جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احتیاط سکھا دی۔ اور یہاں پر جو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دیکھ کر دل میں کراہت پیدا ہوگی اس لیے منع کیا تھا ورنہ احتیاط نہیں تھی، وہ اس حدیث پاک کو جو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 7766 7766 نمبر حدیث ہے، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے امام ابن ابی شیبہ کتنے بڑے پائے کے محدث ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں ان کے شاگرد ہیں، اور امام مسلم بار بار اپنی صحیح میں امام ابن شیبہ سے حدیث لاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، کوئی 600 سے زائد حدیثیں امام مسلم نے امام ابن ابی شیبہ سے روایت کی، انہوں نے اس کو روایت کیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی تاریخ الکبیر میں روایت کیا، اور تعلیقاً صحیح میں بھی 5707 نمبر پر 5707 پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، آقا فرماتے تھے فر من المجذوم فرارک من الاسد، مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے یہ سو ایسے نہیں کہ کراہت ہوگی کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب حضور علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ بیماری سے پرہیز کرنی ہے۔ اب یہ بیماری ناظرین کرام جو اس وقت ہمارے پاس کووڈ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، چونکہ مجذوم اور طاعون کا مریض تو سامنے نظر آتا ہے کہ بیمار ہیں، لیکن یہ جو دوسرا مرض ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، ممکن ہے کوئی بھی شخص کیریئر ہو، ہر شخص کیریئر ممکن ہے، سسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، ہر شخص کو سسپیکٹ کریں، اور ہر شخص دوسرے سے اس نیت کے ساتھ دور رہے کہ کسی دوسرے کو مجھ سے بیماری نہ لگ جائے۔ یہ نیت ہرگز نہ رکھیں کہ اس سے مجھے بیماری لگ جائے گی، آپ یوں نیت رکھیں کہ ممکن ہے میں کیریئر ہوں، میرے اندر اس بیماری کے اثرات ہیں تو مجھ سے کسی دوسرے کو نہ لگ جائے، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اللہ کے مخلوق کو بچانا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہر ایک سے فاصلہ رکھیں، ماسک پہن کر رکھیں، ہاتھوں کو بار بار 20 سیکنڈ تک دھوئیں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، اور مسجدوں میں 6 فٹ کا فاصلہ قائم کریں۔ ناظرین کرام فاصلے پر کھڑے ہوں، اس معاملے میں ڈاکٹرز کی بات مانیں، علماء کی یہ فیلڈ نہیں ہے، یہ فیلڈ اب ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ آپ کو اس سے کیا پرہیز کرنی ہے، اور جو شخص ڈاکٹر کی بات نہیں مانے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ سارے ڈاکٹر جب متحد ہو گئے، سارے ڈاکٹرز جب ایک بات پر متفق ہو گئے، تو پھر جن لوگوں کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ علماء ہیں، وہ خطباء ہیں، وہ واعظین ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو فہم نہیں دیا، وہ اس بات تک نہیں پہنچ سکے، لیکن جو ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو مانیں کہ یہ فیلڈ ان کی ہے۔ جب علماء کی فیلڈ آئے گی تو ہم ان سے پوچھیں گے، جب کوئی سائنسدانوں کی فیلڈ ہوگی ہم سائنسدان سے پوچھیں گے، کوئی لینگویج اور لٹریچر کی فیلڈ ہوگی تو ہم لٹریچر کے بندے سے پوچھیں گے۔ جو جس فیلڈ کا ہوگا اس کی بات سن کر اس کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ سائنسدان سے دین کا مسئلہ پوچھیں، ایک دین کے عالم سے سائنس اور طب کا مسئلہ پوچھیں، اور ڈاکٹر سے آپ جا کے کوئی اور چیزیں پوچھتے رہیں۔
ایسا نہیں ہوتا، جو جس فیلڈ کا بندہ ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیماری کو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے حضور دعائیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اور تمام عالم اسلام اور ساری دنیا کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اس پینڈیمک کو اور اس مصیبت کو ختم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔